नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, एक पॉइंट नोट करने वाला है रीकैप से पहले। हमने जो आयात का सेट स्टार्ट किया हुआ था वो 67 से लेके 86 तक का था, जो इंशाल्लाह आज मुकम्मल हो जाएगा। तो उसमें मेन जो मजमून चल रहा था वो ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अहले किताब से आखिरी दर्जे का खिताब चल रहा है, गोया कि तमाम हुज्जत, और इनके कुफरिया अकायद की तरदीद की गई है। उन्होंने किताब को कायम नहीं किया, इसलिए अल्लाह ताला की नज़रों में अपना मकाम खो चुके हैं। तो लास्ट सेशन में हमने जो आयत पढ़ी थी वो 78 से लेके 82 तक की थी। इनका एक रीकैप देख लेते हैं। इनमें हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल पर इनके अपने अंबिया की जुबान से लानत मलामत की गई। इखलाकी पस्ती के जवाल को वो इस हद तक को वो टच कर चुके थे। और वजूहात क्या थी? नंबर 1, सरकशी करना। नंबर 2, हद से तजावुज करना। नंबर 3, एक दूसरे को बुराई करते देखना और ना रोकना। और नंबर 4 बताया गया था कि कुफार से दोस्ती करते हैं। फिर मुसलमानों को बताया गया कि इन 3 ग्रोहों में से जिनका जिक्र मुसलसल चल रहा है, यानी मुशरिक, यहूद और अहले किताब में से नसारा, इनमें तुमसे दुश्मनी में शदीद तर जो है वो मुशरिक और यहूद हैं। ना इनसे कभी पहले दोस्ती हुई ना कभी बाद में होगी। यानी हकीकत हाल से अल्लाह ताला ने हमें आगाह कर दिया है। बाकी कोई वो कहते हैं ना, फूल्स पैराडाइज में रहना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी है। हाँ, मगर इन अहले किताब में से वो ग्रोह अपने आप को जो नसारा कहते हैं, खुद कहते हैं, वो तुमसे दोस्ती में करीब है। तो हमने इनके बारे में एक ब्रीफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश की। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तहसीन फरमाई कि ये इबादत गुजार है, आलिम है, राहिब है और तकब्बुर नहीं करते। अब इन लोगों की जिंदगी में एक बड़ा खूबसूरत मौका आया है कि ये कुरान सुन रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से। तो इनके क्या तासुरात हैं उस कुरान को सुन के, वो आज हम पढ़ेंगे। और साथ साथ आयात का नया सेट भी इंशाल्लाह हम आज से स्टार्ट करेंगे। माइक्स म्यूट कर दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माहा, आपका माइक, थैंक यू सो मच। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूलि तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़्क़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। और जब वो सुनते हैं जो नाजिल किया गया रसूल की तरफ, ठीक है, और से सुनने वाली बात है कि जब वो सुनते हैं जो कुछ नाजिल किया गया रसूल की तरफ, आप देखते हैं कि आंसुओं से इनकी आंखें बह पड़ती हैं, इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। वो कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान लाए, बस हमें शहादत देने वालों के साथ लिख ले। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि हमने देखा कि उन्होंने कुरान सुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी, यानी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा वही किताब जो कुरान है। और आप देखते हैं, यानी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने ये देखा, और बाकी भी जो लोग वहां मौजूद थे, कि जैसे ही इन्होंने सुना उन्होंने हक को पहचाना और उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। और फिर उन्होंने एक दुआ मांगी है अपने रब से। वो देखते हैं कि वो क्या दुआ है। ये एक सीन की मंजरकशी है और इसका पस मंजर हम देख लेते हैं। एक बात और नोट कर लीजिए कि 83, 84, 85 और 86 इसमें यही मजमून चलेगा जो अभी हम डिस्कस करें। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये आयात हजरत नज्जाशी रहमहुल्लाह और इनके साथियों के बारे में है। तो ये उस तरफ इशारा हो रहा है। ये कौन से लोग थे? हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के मुताबिक कुछ लोग हजरत जाफर बिन अबी तालिब के साथ हबशा से आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कुरान सुनकर ईमान लाए और बेतहाशा रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ्त किया कि क्या कहीं अपने वतन वापस जाकर इससे फिर तो नहीं जाओगे? उन्होंने जवाब दिया कि ये नामुमकिन है, और इसी का बयान इन आयात में हो रहा है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हल्का सा और बता देती हूँ आपको। जब मुसलमान मक्का में मुकीम थे तो उनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां थी वो बढ़ने लगी थी बहुत ज्यादा।
تو یعنی برداشت کا جو حوصلہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ مکہ میں یہ ہجرت ہوئی تھی، اور یہ ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی ہے۔ مختلف تعداد بتائی جاتی ہے اس میں لوگوں کی، مسلمانوں کی جنہوں نے ہجرت کی۔ حبشہ جو ہے وہ ایک عیسائی ریاست تھی جس کا بادشاہ نجاشی تھا۔ تو یہ نجاشی جن کا ذکر ابھی آیا ہے، تو بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اب یہ تو مسلمان وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے پیچھے سے کیا ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ خیر واپس بھی آ گئے، کچھ دوبارہ بھی گئے ہجرت کے لیے۔ پیچھے سے کیا ہوا کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب جن کو ہم نے جعفر تیار بھی پڑھا ہے رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کی نجاشی کے دربار میں تقریریں بھی ہم اپنی بچپن میں پڑھ چکے ہیں اپنی اسلامیات کی بکس میں، یہ وہی والا واقعہ ہے۔ تو اب یہ جب واپس آئے ہیں تو مسلمان مکہ میں مدینہ میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہاں پہ پھر ان کے ساتھ حبشہ سے کچھ لوگ بھی آئے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو لوگ آئے پھر انہوں نے قرآن سنا، تو یہ پھر ان کی کیفیت ہوئی۔ تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں، اور پچھلی آیات میں جو بات چل رہی تھی، جو لاسٹ ہم نے سیشن میں بات کی تھی، وہ ان کی ہے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، تو ان کی کچھ صفات بیان ہوئی۔ اسی گروہ نے جس والہانہ انداز میں قرآن اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا، یہ اسی کی تصویر ہے۔ اس میں ایک بات صاف نظر آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس آنے والے آخری نبی کی بشارت دی تھی، جو اس کی علامات بیان کی تھی، یہ لوگ اس آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی تمام امیدیں دنیا اور آخرت کی اسی نبی کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ نہ صرف اس نبی پر ایمان لانا ہے بلکہ اس کا ساتھ بھی دینا ہے۔ تو اب ان لوگوں کی زندگی میں اس خوش قسمتی نے دستک دی ہے، تو انہوں نے پھر بازو پھیلا کر اس کا استقبال کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل تکبر سے پاک ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، اور خشیت الہی سے معمور ہیں ان کے دل۔ تو جب یہ قرآن سنتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو ان کے دلوں میں اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کا اظہار وہ آنسوؤں کی زبان سے کر رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا، ترا اعینہم تفیض من الدمع، تفیض کا مطلب ایک مشہور خبر کو بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور خبر جب وہ پھیل جائے، ٹھیک ہے، اس کی امیجری کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ مشہور خبر جب وہ پھیل جاتی ہے، جیسے پانی کی کثرت ہو جائے ایک جگہ تو وہ پھیلتا ہے، یعنی بہنے لگ پڑتا ہے۔ تو یہ وہ والی کیفیت یہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ آنسو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ امڑ پڑنا، کوئی روک ٹوک کے بغیر بہنا شروع کر دینا، تو یہ وہ کیفیت ہوئی ہے ان کی۔ تو اس طرح کی ایک ریفرنس میں آپ کو دوں گی، سورۃ انفال کی آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تو یہی کیفیت انہوں نے بھی شو کی ہے نا، اور اس قسم کا اظہار اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان کے لیے الفاظ میں اپنے تاثرات کو اظہار کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ سخت جذباتی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر آنسو بہا کر رک نہیں گئے بلکہ آگے بڑھتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ آنسو بہا کر رکے نہیں ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے بس ہمیں شہادت دینے والوں میں لکھ دے۔ یہ کہتے ہیں کس چیز کی گواہی یا شہادت؟ جس میں ان کا نام لکھنا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 یاد کرواتی ہوں آپ کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا گیا تھا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یا تم شہادت علی الناس کا کام کرو، یعنی امت وسط، امت محمدی کے ساتھ ہمارا نام لکھ دے۔ اور ایسی ہی بات سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے بھی کی تھی، آیت نمبر وہاں پہ ہے 53۔ ربنا بس ورڈنگ پہ آپ نے غور کرنا ہے، ربنا آمنا لما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی اطاعت کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ تو ابھی جو ہم المائدہ کی آیت نمبر 83 پڑھ رہے ہیں اور آل عمران کی جو 53 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ ان دونوں کے مضامین کو دیکھیں تو کیا سملیرٹی نظر آتی ہے کہ دونوں ہی آیات میں کتاب اور رسول پر ایمان کی بات ہے، اور دونوں ہی آیات میں دونوں پارٹیوں نے کیا کہا کہ ہم تو گواہی دینے والوں میں ہیں تو ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ فرق کیا ہے کہ حواری عیسیٰ اور بائبل پر ایمان لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور بائبل پر ایمان لائے تھے جو اس وقت کا تقاضا تھا، اور یہ حبشہ کے لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ نبی آخر الزماں پر ایمان لائے ہیں
جو کہ آج کے وقت کا تقاضا ہے. وہ بھی ایک عہد تھا جو انہوں نے پورا کیا، اور آج کا عہد بھی یہ پورا کر گئے. نوٹ کرنے والی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے نوٹ کروائی کہ آنسو بہا کر رک نہیں گئے، بلکہ اپنی زبان سے اعلان کیا کہ وہ حق کی شہادت دیتے ہیں. ہم بھی تو بہت سارے خطبات سنتے ہیں، اسلامک لیکچر سنتے ہیں. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی لیکچر میں جا کے بیٹھتے ہیں، آن لائن تو ہم سنتے رہتے ہیں، کلاسز بھی ہم لیتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ سن کے ہمارا ایمان ریفریش ہو جاتا ہے، اور اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کیفیت کا اثر باقی رہتا ہے ہمارے اوپر، یا کچھ دیر کے بعد ہم بھول بھال جاتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ اب جیسے میں اس دن جمعے کے لیے چونکہ میں جایا کرتی ہوں، سوری پرسنل بات کر رہی ہوں، اس میں کیا ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، تو ہر ویک میں نا ایک دن قرآن ہی پڑھا جاتا ہے مسجد میں، اور اسی میں سے کچھ ڈسکس کیا جاتا ہے، کچھ اسباق نکالے جاتے ہیں، لیسنس دیے ڈیرائیو کیے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہفتہ وار ٹریننگ پروگرام ہے نا ہمارے لیے، جو کہ ہمیں پورا ہفتہ اس کی یاد دہانی اپنے ساتھ رکھنی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے امت کا یہ رویہ ہو چکا ہے کہ اس اردو خطبے میں جو ظاہر ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات، ہمارے لیے تو وہی اہم ہے، آتے ہی نہیں ہیں لوگ. بس وہ کہتے ہیں کہ اب دوسری اذان ہو جائے تو جلدی جلدی مسجد آئیں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں. بہرحال اگر ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں اگر، تو اس کا اثر ہمارے اوپر کب تک رہے گا؟ جب تک کہ ہم ان ٹچ رہیں گے ان چیزوں کے ساتھ. 84 اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اس کے بعد کہ ہمارے پاس حق آ گیا. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ان لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا جو صالح ہیں. یہ نہیں کہا کہاں داخل کرے گا، بس ان لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا، یعنی کچھ لوگوں کی کمپنی کو انہوں نے مانگا ہے، اور وہ کمپنی کس کی ہے؟ قوم الصالحین، صالحین کی کمپنی. تو پہلے ہم نے اس کا یعنی اپنا جو اعلان انہوں نے کیا اس پہ مزید اضافہ ہی کر رہے ہیں وہاں پہ، اور اپنے دعوے کی تائید میں مزید کیا کہہ رہے ہیں. نمبر 1 کہ ایمان کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور پھر میں نے جیسے کہا کہ انداز بہت خوبصورت ہے، نوٹ کرنے والا ہے کہ کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں. اب تو کوئی وجہ نہیں بچی، کوئی معذرت کی گنجائش نہیں رہی کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، کیونکہ ہم نے حق کو دیکھ لیا اور پہچان لیا. اور یہ وہی حق ہے جس کا سلسلہ تورات اور انجیل سے چلتا چلا آ رہا ہے. پھر نمبر 2، اللہ سے امید باندھی ہے. نتمعو، ہم امید رکھتے ہیں کیا؟ کہ وہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے گا. یہ نہیں کہا وہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. کیوں؟ ان کو معلوم ہے نا، صالحین تو انعمت علیہم کی کیٹیگری میں شامل ہیں، وہ جو سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا. ان کو تو پہلے سے پتا ہے کہ یہ لوگوں کا وہ گروہ ہے جو پہلے ہی جنت کو گریجویٹ کر چکا ہے، یعنی گریجویٹڈ ہیں، یہ جنت کی سٹیمپ ان کے اوپر لگ گئی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، کہ تھوڑا سا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے. کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو ان کی صحبت مانگی ہے. تو یہی بات تو یہ نصارہ کر رہے ہیں کہ جو اب ایمان لا چکے ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں ان کی رفاقت نصیب کرے. تو انسان کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم یوم محشر اٹھیں گے تو اس گروہ کے ساتھ اٹھیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہوں گے. تو اب سوچنا ہے ہمیں کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں آج کے دن تک، اور پھر میری محبتوں کا رخ کیا ہونا چاہیے اگر میں نے اٹھنا ہے صالحین کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی حبلی حکمم، اے میرے رب مجھے حکم یا حکمت عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. تو اس آیت کو ایک سائیکولوجیکل لیول پہ دیکھتے ہیں. یعنی سائیکولوجیکل لیول پہ دیکھیں تو ہم ایک مفروضہ یہ بنا لیتے ہیں کہ جو لوگ بھی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سلیم فطرت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، ان کے ایمان لانے کے بعد ایمان کا اظہار وہ کرتے ہیں، اور دو باتوں میں سے ایک بات تو کچھ لوگوں کے منہ سے دو اور کچھ لوگوں کے منہ سے ایک بات تو ضرور نکلتی ہے. کون سی؟ نمبر 1، یا اللہ ہمیں بخش دے، اور نمبر 2، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر. 2 دلائل قرآن سے دوں گی آپ کو. سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہم نے بہت ڈیٹیل میں کور کیا ہے، اور میں نے کوشش تو اپنی بساط بھر کی تھی کہ ہمیں معاملہ سمجھ میں آ جائے کہ کسی شخص کے اندر جس کی سلیم فطرت ہے اور عقل بھی سلامت ہے اس کے اندر ایک اپنے رب کی پہچان کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے ہی کیسے آ جاتی.
تو جب غور کرنے کے بعد پتہ لگ گیا کہ خالق ایک ہے جس نے بنایا ہے، اور یہ ربنا ما وہ نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو ان میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اولو الالباب ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے یہ بات کی تو آخر میں کیا کہا کہ ربنا ما خلقنا ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار، یا اللہ یہ تو نے سارا کچھ ابس پیدا نہیں کیا، بس تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، کون سی؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو دفن کر دے، بالکل غائب کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں فوت کرنا نیک لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں، مغفرت بھی مانگ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کرنا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 73، وہ فرعون کے دربار کا واقعہ جو جادوگروں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ واقعہ تو بھی میں آپ کے سامنے پورا ریفریش نہیں کر سکتی، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کو اس واقعے کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہوا تھا۔ تو جادوگر فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز جادو کی حد سے بہت باہر کی ہے، کیونکہ جادوگروں کو پتہ ہے نا کہ ہمارے علم کی پیک کہاں تک جا کے ختم ہو جاتی ہے، اور جو موسیٰ پیش کر رہے ہیں نا وہ جادو نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، فوراً سجدے میں جھک گئے، ریئلائز کیا تو ایمان لے آئے۔ تو ساتھ ہی کیا ان کے منہ سے نکلا، انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو پوائنٹ میں ری ٹویٹ کرنا چاہ رہی ہوں نا وہ کیا ہے، کہ ایمان لانے کے بعد اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ دعا تو ضرور کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور یہ دعا بھی ضرور کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ ہمیں ابرار کے ساتھ فوت دے، یا ان کی الحقنی بالصالحین، وہ تو ایک رسول کی دعا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہم فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کو پرفیکٹ طریقے سے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفانی مسلمن، مجھے اس حال میں موت دینا کہ میں مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کی صحبت میں صحبت عطا کرنا یا ان کے ساتھ ملا دینا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اتنی بڑی پوسٹ ملنے کے بعد بھی یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جو جو بات ہم نے بلڈ کی تھی کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ جو مفروضہ ہم نے سامنے رکھا ہے کہ جو بھی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے تعصب کے بغیر چیزوں کو آبزرو کر کے ایمان لے آتا ہے، کیا ایسی چیز ہے جو فوراً سے بدل جاتی ہے کہ انسان اللہ کی مغفرت اور نیک لوگوں کی صحبت مانگنا شروع کر دیتا ہے؟ انہوں نے تو یہ قرآن نہیں سنا ہوا ہوتا پورے، اب کتنا سا قرآن سنا ہوگا انہوں نے جو حبشہ سے لوگ آئے ہیں، ظاہر ہے گھنٹے میں جتنا میکسیمم، اس سے بھی کم ہی ہوگا ظاہر۔ تو ساتھ ہی ایسا کیا بدل جاتا ہے انسان کے اندر؟ میرا خیال ہے، آئی ڈونٹ نو، آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں اس بات سے، کہ یہ شاید وہی محسوس کرتا ہو جو شعوری طور پر حق کو قبول کرتا ہے۔ میرے جیسا بندہ جو ایک موروثی مسلمان ہے، جس کو مذہب وراثت میں مل گیا ہے، شاید وہ یہ چیز کبھی بھی محسوس نہ کر سکے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان جب شعور میں داخل ہو جائے تو انسان کی خواہشات میں سب سے بڑی خواہش پھر ایک یہی رہ جائے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے، اور مجھے صالحین کی صحبت عطا کر، چاہے دنیا میں ہو یہ صالحین کی صحبت یا آخرت میں ہو، واللہ عالم۔ تو بہت سارے لیسنز ڈیرائیو ہوتے ہیں، آئی ہوپ کہ آپ لوگ میک آؤٹ کر رہے ہوں گے اس کو۔ اب ہمارا کام کیا بنتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد بطور امت محمدی، کیونکہ ہم پہ رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ کا پیغام ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں پہنچائیں۔ کیا پتا کتنے لوگ اس دین کی سچائی کو دل میں محسوس کر کے اس میں داخل ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ یہ دل ان کے نرم ہے، بجائے اس کے کہ بالکل ہی فطرت پہ پرورشن آ جائے۔ چلیں جی اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ایک دعا میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی، قرآنک دعا ہے وہ، کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ کیا دعا مانگتا ہے۔ میں انشاءاللہ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گروپ پہ، اور اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اچھا جی اگلی آیت دیکھتے ہیں 85۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو بس بدلے میں اللہ نے ان کو دیا بوجہ اس کے کہ جو کچھ انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے اعلان کیا نا، حق کا اعلان کیا تھا، تو ان کے اس قول کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا دیا بدلے میں ان کے کال کے سلے میں؟ جنات. انہوں نے تو نہیں مانگی تھی جنات، جنتیں تو نہیں مانگی، انہوں نے تو کیا مانگا تھا کہ الحقنی بالصالحین، سوری یدخلنا ربنا مع الصابرین، مع القوم الصالحین، یہ مانگا تھا نا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بدلے میں کیا دیا؟ جنات. تو اصحابہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ کوئی بھی واقعہ پیش آ جانا. تو ان نصارہ کے ساتھ پھر کیا واقعہ پیش آیا؟ ان کے اس خوبصورت اعلان یا ایمان کا اعلان کرنے کے بعد یا کال کے بعد جنات مل گئی. ایک جنت نہیں، باغات. اور یہی پھر ان کی امید بھی تھی کہ وہ ہمیں داخل کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا. احسان کی ایک ڈیفینیشن تو ہمیں معلوم ہے، ہاں، ایک حدیث قدسی ہے اس کے سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو احسان کے بدلے میں جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر تم یہ فیلنگ ڈیولپ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ فیلنگ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. سو جیسے پہلے بات ہوئی کہ احسان جو ہے نا وہ اسلام اور ایمان کا سب سے بلند درجہ ہے. تو ان نصارہ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کو قبول کیا، اصلی حالت میں اس کو فالو کیا، شرک نہیں کیا، اور نیک اعمال کرتے رہے، اپنے فرائض کو پورا کیا، جو بھی فرائض ان کے تھے اس کو پورا کیا، یعنی احسان کا لیول. اور آج یہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس دین کو اپنانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ہر وقت تیار ہوں گے. مائک پلیز سب اپنے مائک چیک کریں، جس کا آن ہے وہ آف کر دیں. تو یہ ہے کہ درجہ احسان ان کا. آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 86. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ ہیں جہنم کے ساتھی. پہلے جنت کی بات ہوئی، جنت میں کون جانے والے ہیں، اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ کافر جو ہیں وہ کہاں جانے والے. کافر کون ہے بائی دا وے؟ یہاں پہ کس کو کافر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ وہ عیسائی ہیں جو سچائی کو سنتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے، مان کے نہیں دیتے. لہٰذا ان کو جب بھی دعوت دی جائے گی یہ مان کر نہیں دیں گے تو ان پر پھر کفر کا اطلاق ہوگا. اور جیسے پہلے کافی دفعہ بات گزر چکی ہے کہ ہر غیر مسلم کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، صرف اسی کو کہیں گے جس کے حق دل میں حق پوری طرح سے سما گیا، اس نے دل نے اس کے اوپر مہر، صداقت کی مہر لگا دی، پھر بھی اس نے انکار کیا، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. لیکن شرط کیا ہوگی اس میں کہ جو دعوت دے رہا ہے وہ پوری خلوص کے ساتھ اور ان اصولوں کے مطابق جس کی ہمارے دین میں تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق اس کی تعلیم دے. تو ایسے کافروں کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے؟ اصحاب الجحیم، یہ جہیم کے ساتھی ہیں. جہیم سے مراد ایسی آگ ہے جس کا جلانا بہت سخت ہوتا ہے. یعنی شیر کی آنکھ کو بھی جہمہ کہتے ہیں، جہمہ، کیونکہ اس کی چمک بہت سخت ہوتی ہے. تو شیر کی طرح، اب ذرا جوڑیں اس کو، شیر کی طرح گھات لگائے اپنے شکار کو برے طریقے سے جلانے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے. مائکس کا ہے آپ کو، ان کو پلیز دیکھ لیجئے، ڈسٹربنس ہوتی ہے پوری کلاس کی. چلیں جی، یہاں تک تو وہ آیات بھی ختم ہو گئی جو نصارہ کے لیے تھی، اور ہمارا مضمون جو سٹارٹ ہوا تھا جس کی شروع میں بات آئی تھی وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا. اگلا سیٹ آیات کا سٹارٹ کرتے ہیں 87 سے لے کے، نوٹ کر لیجئے 108، 87 سے لے کے 108 تک. اس حصے میں ہم شرعی احکامات پڑھیں گے. یہ وہی شرعی احکامات ہیں جو پہلے بھی گزر چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ ایک پوائنٹ اور بھی اپنے مائنڈ میں دوبارہ سے ریفریش کر لیجئے کہ جو المائدہ ہے وہ شریعت کی تکمیلی صورت ہے. تکمیل ہو رہی ہے یہاں پہ شریعت کے احکامات کی، ان شریعت کے احکامات کی جو البقرہ سے سٹارٹ ہوئے تھے، تو یہاں پہ ان کے اوپر تکمیل آ رہی ہے. سو اس کے علاوہ اس پورے عرصے میں لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات، کچھ اشکالات وہ بھی پوچھے گئے، تو اس کا بھی جواب ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے. تو آپ کو یہ پڑھ کے اندازہ ہوگا کہ یہ مضامین ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. 87 سے سٹارٹ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں اسٹائل تھوڑا سا بدل گیا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو طیب کیا ہوتا ہے؟
وہ جو ہمارے لیے اچھا ہو، اور جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ہمارے لیے وہی طیب۔ تو دو نکات پر بحث ہوگی۔ نمبر ون، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور دوسری کیا کس چیز پہ بات ہوگی، اس کو نوٹ کریں، حد سے نہ بڑھو۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ پہلے پوائنٹ کا کیا مطلب ہے، اللہ نے کوئی چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرنے سے کیا مراد ہوگی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حلال اور حرام کے تم مختار نہیں بن سکتے۔ حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کر دیا۔ تو اپنے اختیارات سے اگر تم حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرو گے تو تم اللہ کے اختیارات میں اپنا ہاتھ ڈالو گے، اور پھر تم اللہ کے قانون کی پیروی نہیں کرو گے، پھر تم اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرو گے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ رہبانیت کی بات آئی نا، رہبانیت کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف اللہ اللہ کرتے رہنا، جنگلوں میں نکل جانا، برے لباس مطلب کھردرے لباس پہننا، اچھی چیزیں نہ کھانا، شادی نہ کرنا، اچھے گھروں میں نہ رہنا۔ اور یہ جو جن کو زیادہ وہ تقوی ہو جاتا ہے نا ہمارے یہاں، کیونکہ ہمارا دین تو اعتدال کا دین ہے، وہ تو نہیں کہتا یہ اس طرح کی چیزوں کی تو اجازت ہی نہیں ہے ہمارے دین میں بھی، میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بھی بتاؤں گی۔ تو جہاں پہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ بہت زیادہ مذہبی ذہن ہو گیا یا بہت زیادہ جھکاؤ ہو گیا دین کی طرف، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی جتنی بھی لذات ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے رب سے دور کرتی ہیں، تو بہتر ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے تاکہ اللہ سے تعلق بہتر بنایا جائے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایون صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جن کے اندر یہ ذہنیت پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابیوں نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو بستر پر نہیں سوئیں گے بلکہ جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کریں گے، گوشت اور چکنائی نہیں یوز کریں گے، اور عورتوں سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تمہارے نفس کے تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی، مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے؟ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے، نہ گوشہ نشینی اور عزلت نشینی ہے۔ ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے۔ رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے اپنے اوپر خود سختی کی تو اللہ نے بھی ان پہ سختی کی۔ تو یہ انہی کے بقایا جات ہیں جو تمہیں ان خانقاہوں وغیرہ میں نظر آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بعض روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے اور شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو آپ نے بلا کر اس کو حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جا سکتا، میرا تو روزہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا روزہ توڑو اور جاؤ۔ تو نفلی روزہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ تو اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے، فرض کا روزہ تو ہم نہیں توڑ سکتے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون نے شکایت پیش کی کہ میرا شوہر دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشہور تابعی بزرگ کا بن سور ازدوی کو ان کے مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا، تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو 3 راتوں کے لیے اختیار ہے، جتنی چاہے عبادت کرے، مگر چوتھی رات لازماً اس کی بیوی کہا۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ حلال کو حرام نہ کرنا اور حرام کو حلال نہ کرنا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ قرآن میں صاف صاف بتا دی گئی ہیں کہ جو تمہارے لیے حرام ہے، اور اس کے بعد جو حلال کی لسٹ ہے وہ کافی طویل ہے، حرام کی لسٹ شارٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا ڈسکس کرنا تھا، آئی ہوپ آپ کو یاد ہوگا، حد سے نہیں بڑھنا۔ تو حد سے نہیں بڑھنا کا یہ بھی ایک وسیع ٹرم ہے، اس میں مختلف چیزیں آ جائیں گی۔ نمبر ون، حد سے بڑھنے میں کیا آئے گا کہ حلال کو حرام کر دینا، اور اللہ کی ٹھہرائی ہوئی پاک چیزوں سے اس طرح پرہیز کرنا گویا کہ وہ ناپاک ہے، تو یہ بھی ایک زیادتی ہے، یعنی حد سے گزر جانے والی بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو استعمال تو کریں پر اتنا استعمال کر رہے ہیں کہ اسراف ہی کیے جا رہے ہیں، یعنی اعتدال کی حد کو چھوڑ چکے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ حلال کی حدود سے باہر قدم نکال کر حرام کی حدود میں داخل ہو جانا،
تو کسی بھی میٹر میں ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہو جائیں گی؟ حد سے نہ بڑھو. اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اور آخر میں آپ دیکھیں کہ ان اللہ لا یحب المعتدین. سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے، جو اصول ہمارے سامنے، کہ ہمارا رب بھی پسند نہیں کرتا حد سے گزر جانے والوں کو، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حد سے گزرنا ہوتا کیا ہے. اور پچھلی آیات میں جو ہم نے آج کنکلوڈ کی ہیں، اس میں وہ جو لعنت کا یہود و نصارہ پہ، یعنی اہل کتاب پہ جو لعنت تھی، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا نا کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے ہر معاملے میں. تو حد سے نہیں بڑھنا، ہمیں امت وسط بنایا گیا. اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی وہ جو تم بھی جس پر مومنون ایمان رکھتے ہو. دوبارہ سے دیکھیے، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے حلال اور پاکیزہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو حلال اور طیبات کو کھاؤ، یعنی وہ چیزیں جنہیں اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے وہ تم نے یوز کرو اس کو. ساتھ مزید ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کر لینا چاہیے اس کے اندر، کہ حلال چیزیں حلال کمائی سے بھی حاصل کی گئی ہوں. کمائی کا ذریعہ حرام نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ اس چیز کو حلال نہیں کہہ سکتے. مرغی ذبح کرتے ہوئے تکبیر تو اونچی پڑھ رہے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہوئے تکبیر تو اونچی پڑھ رہے ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ جس مال سے خریدا گیا ہے وہی حرام ہے، تو یہ پھر حلال نہیں ہوگا. تو ایک اور بات کہ حرام تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یعنی گنی چنی چیزوں کے اوپر ہے، باقی اس کے علاوہ جو کثیر تعداد ہے وہ حلال کے زمرے میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کھاؤ حلال اور طیب، اس کو آپ دیکھیں کہ دو کنڈیشنز کے ساتھ جوڑ دیا، تقوی اور ایمان. تو ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، اور ہر حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ تقوی دیتے ہیں کہ بی کوشیس، بی مائنڈ فل آف اللہ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں احساس ہونا چاہیے ہر وقت. آگے دیکھتے ہیں، یہ مضمون بھی ہم البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. جو آیت ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر ہے 89. لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا تمہاری لغو قسموں پر. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ. لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے وہ جو تم مضبوط قسمیں باندھتے ہو. تو قسموں کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. اس کے لیے کون سا لفظ ہے آپ کو پتا چلا ہوگا یہاں پہ؟ ایمانکم. دو لفظ امپورٹنٹ ہیں. لفظ کو بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور ایمان کو بھی کر چکے ہیں. تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں. ایمان جو ہے نا وہ ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان الگ ہے، ایمان الگ ہے. ایمان کا روٹ ہی الگ ہے، یا میم نون، یمین بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا. اور ملک یمین ہم نے پڑھا تھا، دائیں ہاتھ کی ملکیت، تو دائیں ہاتھ کو بھی یمین کہا جاتا ہے. اب قسم کا دائیں ہاتھ سے کیا تعلق ہوگا؟ دیکھیے، قسم ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے نا، تو جب دو لوگ آپس میں کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ ہینڈ شیک کرتے ہیں نا، ایک تو چیز اس میں وہ آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب اوتھ یا وہ حلف برداری کی جاتی ہے تو دایاں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، وہاں پہ کی جاتی ہے. اسی طرح کوئی بہت بڑی محفل ہے اور کوئی ان کے ساتھ کوئی قول و قرار لیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دے کہ جو ہمارے ساتھ اس پوائنٹ میں ہمارے ساتھ متفق ہیں، تو وہ بھی دایاں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. تو اس لیے اس کا لائک کس طریقے سے ورڈ کا ایک میننگ ڈیرائیو کیا گیا. تو لفظ قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو کہ بے فائدہ قسمیں ہوتی ہیں. ابھی ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو آیت کے اس حصے میں جو مضمون زیر بحث ہے، ویسے ہی ایک مضمون ہم البقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 میں پڑھ چکے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے. میں صرف ترجمہ ان کا آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آیات کے نمبر بے شک نوٹ کر لیجئے، 224 اور 225. اللہ کے نام کو ایسی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود نیکی اور تقوی اور لوگوں کو بھلائی کے کاموں سے باز رکھنا ہو. یعنی اللہ کے نام کی قسم مت کھاؤ ایسے کاموں میں جو نیکی کے کام ہے، کہ میں تو آئندہ نیکی کا کام کروں گا ہی نہیں، مجھ پہ اللہ کی قسم ہے، نہیں یہ کام نہیں کرنا. یہ آیت کا حصہ نہیں ہے، میں نے ڈسکرائب کیا. آیت دوبارہ پڑھتے ہیں. اللہ کے نام کو ایسی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود نیکی اور تقوی اور لوگوں کو بھلائی کے کاموں سے باز رکھنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے. اللہ گرفت نہیں کرتا ان قسموں پر، ان بے معنی قسموں پر جو تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور حلم والا ہے. وہاں پہ جو ہم نے یہ البقرہ میں یہ آیات پڑھی تھی، وہاں پہ نا ایلا کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. ایلا کیا ہوتا ہے؟
کہ جب ایک شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اسے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، تو وہاں پہ ایلا کے کانٹیکس میں یہ بات ہوئی تھی، وہ ہم نے وہاں ڈسکس کیا تھا اس چیز کو. یہاں پر قسموں کی بات کس کانٹیکس میں ہو رہی ہے؟ حلال اور حرام کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لغو یعنی بلا ارادہ کھانے والی قسموں پر نہیں پکڑے گا. بلا ارادہ کون سی قسمیں ہوتی ہیں؟ جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ وہ عادتاً قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں یا تکیہ کلام کی طرح قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو کیونکہ وہ دل کی بات نہیں ہوتی، دے ڈونٹ مین اٹ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑے گا. لیکن انسان جو مضبوط قسم کھاتا ہے، عقد تم، عقد، اس کو انڈر لائن کر لیجیے، عقد کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ المائدہ کی پہلی آیت میں ڈسکس کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرو. تو یہ وہ قسمیں ہیں جو پورے شعور کے ساتھ کھائی جاتی ہیں، نمبر ون. اور نمبر ٹو، ان سے کوئی عہد یا کمٹمنٹ جڑتی ہے. اور نمبر تین، جن سے حقوق اور فرائض پر کوئی اثر مرتب ہوتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے. جیسے کہ حقوق و فرائض کی کیا بات ہے؟ جیسے فار ایگزامپل کہ ہم نے ڈرائیونگ لائسنس لیا، تو ڈرائیونگ لائسنس ایک کمٹمنٹ ہے نا کہ آپ کہ ہمیں ڈرائیونگ آتی ہے، ہم اصول و ضوابط کی پاسداری کریں گے، کمٹمنٹ. جاب ڈسکرپشن دیکھ لیں کہ آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، جاب آپ کو مل جاتی ہے، وہ آپ کو ایک معاہدہ ملازمت آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ سائن کر دیتے ہیں کہ ہاں جی میں اس کو بائٹ کروں گا، تو دیٹ از آلسو اے کمٹمنٹ. تو اس کا اثر جو ہے وہ پھر توڑ نہیں سکتے کیونکہ حقوق و فرائض پہ اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. تو عہد و پیمان جو ہیں یا کمٹمنٹس، یہ نہ صرف معاشرتی، اجتماعی اور سیاسی حقوق اور فرائض کی بنیاد ہے، بلکہ اس قول و قرار، شہادت اور میثاق کی بھی بنیاد ہے جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ باندھا ہے. تو اس لیے قسم کے معاملے میں احتیاط لازمی ہے، محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. کوئی بلا ضرورت قسم نہیں کھانی چاہیے. پھر یہ ہے کہ خلاف شرع کاموں کے لیے بھی قسم نہیں کھانی چاہیے، البقرہ میں ہم نے یہ پڑھا. اور ایک اور بات کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور ذات یا چیز کی قسم نہیں کھا سکتے. جیسے ہمارے معاشرے میں میڈیا کا یہ اثر ہے کہ کبھی کسی کے سر کی قسم کھائی جاتی ہے، کبھی اولاد کی، کبھی کوئی اپنی پیاری چیز کی.